मोटिवेशनल स्पीकर करता क्या है? जिस तरह एक मैकेनिक गाड़ी के पुर्जे ठीक कर देता है, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और फोर्सेस के लोग आप इतने पढ़े लिखे लोगों को मजीद क्या सिखाते हैं? ये सब के सब लोग, इन्होंने कानून तो पढ़ा होता है, उसको मैनेज कैसे करना है वो मेरे जैसे ट्रेनर्स पढ़ाते हैं। जो खुद कुछ बन नहीं सकता वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। ये इतना भी आसान नहीं है। सुना है कि आप महीने में 20-25 लाख कमा लेते हैं, तो इतने पैसों का आप क्या करते हैं? अच्छा, मैं तो महीने में बिल्कुल 20-25 लाख नहीं कमाता। फिर आप कितने कमाते हैं? मैं बड़े होकर आप क्या करना चाहेंगे? बेटा ये तो देखिए, मैं बड़ा तो हो चुका हूँ। हेलो व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह अंकल, जिनका इंट्रोडक्शन मुझे करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इन्हें पहले से जानते हैं और इनकी मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत शौक से सुनते हैं। थैंक यू अंकल, आपने मुझे वक्त दिया। बेटा बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि मोटिवेशनल स्पीकर करता क्या है? आपका अगेन शुक्रिया बेटा। देखिए, ज़िंदगी में आपको कुछ भी करना है, आगाज़ करना है या सफ़र पे कायम दायम रहना है, डटे रहना है, कामयाबी मिल गई है उसको संभालना है या नाकामी आ गई है और उसका सामना करना है। ज़िंदगी में किसी तरह का क्राइसिस है, किसी तरह का इशू है, आपको पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे अफराद की, लोगों की ज़रूरत होती है जो आपके कंधे पे थपकी दे सकें, जो आपको शाबाशी दे सकें, जो आपकी चंद जुमलों से थकान उतार दें, जो आपको तज़ब्ज़ुब से निकाल दें, जो आपकी परेशानी को ख़त्म कर दें। तो मेरा रोल यही रोल है। मैं जिस तरह एक मैकेनिक गाड़ी के पुर्जे ठीक कर देता है, मैं लोगों की सोच को ठीक करने की कोशिश करता हूँ कि किसी तरह उनकी सोच में कोई तब्दीली आ जाए, उनके अंदर उम्मीद आ जाए, उनके अंदर ऐसी आसानी ज़रूर आए कि उनके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाए, उनको ऐसी समझ ज़रूर मिल जाए कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जाना कहाँ है, उनकी मंजिल क्या है, उनका विज़न क्या है, वहाँ जाना भी है कि नहीं जाना, उनके लिए आसान हो जाए। वो लोग जो अपने काम में पहले से ही मास्टर्स हैं, जैसे जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और फोर्सेस के लोग, आप इतने पढ़े लिखे लोगों को मज़ीद क्या सिखाते हैं? अच्छा, ये देखिए आपका कितना खूबसूरत सवाल है। पहले तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अब ये तमाम लोग जो प्रोफेशनल्स, जिनका आपने जिस तमाम तबकात का तज़किरा किया, जिनकी पिक्चर्स भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये सब के सब लोग, ये वो लोग हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ जज होने की तो हैं, लेकिन उनकी ग्रूमिंग, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उनकी लीडरशिप स्किल्स, वो सब की सब उन्हें पढ़ानी पड़ती हैं। यानी उन्होंने कानून तो पढ़ा होता है, फ़ैसला कैसे करना ये तो पढ़ा होता है, लेकिन एक अदालत में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको मैनेज कैसे करना है, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो सिचुएशंस की है, वो मेरे जैसे ट्रेनर्स पढ़ाते हैं। या मिसाल ले लीजिए कि फ़ौज है, उनके यहाँ कई ट्रेनिंग्स हैं जो इब्तदा पे हैं, कई ट्रेनिंग्स हैं जो मिड कैरियर्स पे हैं, कई ट्रेनिंग्स फिर अगले दर्जों पे जाने के लिए। उसमें बाकायदा पार्ट है ग्रूमिंग का, उसमें बाकायदा पार्ट है माइंडसेट का, उसमें बाकायदा पार्ट है स्किल्स का। तो मैं, जो मेरे पास स्किल्स हैं या मेरे पास हुनर है या मेरे पास काबिलियत है, वो मैं जुडिशरी को या बाकी इदारों को गाहे बगाहे लेक्चर्स के ज़रिए, सेशंस के ज़रिए या एक ऑफिशियल ट्रेनर होने के नाते इन इदारों में सर्व करता रहता हूँ। तो लोग आपसे मोटिवेट होने के लिए आते हैं और आपको लाखों रुपए देते हैं, वो खुद से मोटिवेट क्यों नहीं हो जाते? अच्छा, एक तो लोग मुझे लाखों नहीं देते, आपकी ज़ुबान मुबारक हो जाए, मुझे लाखों दें तो मेरी बड़ी खुशबख्ती है। अब होता ही है कि मैं शायद जो भले या बड़े पैसे हैं वो तो मैं किसी कॉर्पोरेट ग्रुप से लेता हूँ, वो तो मैं कह लीजिए किसी असाइनमेंट के लेता हूँ। बिल्कुल छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि मैं मीडिया में 4 दिन गेस्ट के तौर पे अवेलेबल होता हूँ। मैं चार्ज नहीं करता क्योंकि मेरी वो परमानेंट जॉब नहीं है, मेरी असाइनमेंट नहीं है, तो मैं फ़ी सबीलिल्लाह या माशरे के भले के लिए अपने ओपिनियंस दे देता हूँ। लेकिन अगर मैं रेगुलर ट्रांसमिशन करूँ तो जो मुझे सुन रहे हैं रेगुलर ट्रांसमिशन वाले, मैं उनसे चार्ज करता हूँ क्योंकि उनका वो बिज़नेस है। बिल्कुल इसी तरह यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मैं गाहे बगाहे जाता रहता हूँ और फ़ी सबीलिल्लाह कितने लेक्चर्स देता हूँ अल्लाह के लिए, इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए। लेकिन अगर किसी ग्रुप का एचआर का काम है और पूरी कोई एचआर की ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई पॉलिसी मेकिंग है, कोई एचआर का ऑडिट है, तो ट्रेनिंग्स हैं, तो उसके लिए मुझे बाकायदा फिर मेहनत करनी पड़ती है और मैं अपना जो वक्त है उसका मुआवजा उनसे चार्ज कर देता हूँ। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए अपनी ज़ाती अचीवमेंट्स होना भी ज़रूरी है या नहीं?
دیکھیے آپ کی اپنی کامیابی آپ کو اعتماد دیتی ہے. اگر آپ خود کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہیں, میں اگر اپنی آسان زبان میں اپنی اسائنمنٹ کو بتاؤں تو میں انفلوئنسر ہوں, میں متاثر کرنے والا شخص ہوں. میری رائے, میرے اوپینینز, میری باتیں, میری ویڈیوز, میری کتابیں, میرے بلاگز, میرے انٹرویوز, وہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں لوگوں کی سوچ کو متاثر کرتی ہیں, لوگوں کے نظریے کو متاثر کرتی ہیں, سسٹم کو کسی نہ کسی شکل میں وہ ہٹ کرتی ہیں پازیٹیو انداز میں. تو کہہ لیجئے کہ اگر بندہ خود کسی قابل نہیں ہے تو اس کی بات کا بھی اثر نہیں. یہ یاد رکھیے کہ کسی کی ذات پہ اعتماد ہو تو اس کی بات کا اثر آپ پہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا اعتماد ہی نہ ہو, ڈاکٹر سے دوائی آپ لے رہے ہیں اور ڈاکٹر پہ اعتماد نہیں ہے تو اس کی دی ہوئی دوائی آپ نہیں کھاتے. اسی طرح کسی سے مشورہ لے رہے ہیں, کسی سے نصیحت لے رہے ہیں, کسی کی ایڈوائس لے رہے ہیں, اگر اس پہ اعتماد آپ کا ہے, آپ کا یقین ہے, تو پھر اس کی بات پہ بھی آپ یقین کریں گے. تو جس پہ اعتماد کرنا ہے, آپ دیکھتے ہیں وہ ڈاکٹر ہے, آپ دیکھتے ہیں اس کی پریکٹس کتنی, آپ دیکھتے ہیں کہاں کا پروفیسر ڈاکٹر ہے, آپ دیکھتے ہیں کس ہاسپٹل بیٹھتا ہے, پھر اس کے بارے میں اس کے مریضوں سے پوچھتے ہیں. تو وہ جو ہوا بنی ہوتی ہے وہ ہوا آپ کے ذہن میں ایک تاثر بناتی ہے کہ میں نے اس کی دوائی کھانی ہے. اسی طرح جب نصیحت کسی کی بیٹا سننی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی نصیحت ہم سننے لگیں یہ اس قابل ہے کہ اس کی نصیحت مانی جائے. آپ دیکھیں نا کتنے پروڈکٹس مارکیٹ میں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں, کوئی صابن ہے, کوئی شیمپو ہے, کوئی کپڑے ہیں, کوئی جوتے ہیں, وہ جو لیتے ہیں وہ اس کے بارے میں ہماری رائے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ صابن ہے تو یہ میرا فیس دھو دے گا, یہ کپڑے ہیں تو مجھے یہ سردی سے بچا لیں گے, یہ جوتا ہے تو جلدی نہیں ٹوٹے گا. اس اعتماد سے ہم اس کو بائے کر دیتے ہیں. اسی طرح آئیڈیا, فلسفی, علم, وہ بھی ہم لیتے ہیں اور اس کے لینے کی وجہ بھی اعتماد ہوتا ہے, لیکن یہ اعتماد فیکٹری پہ نہیں ہوتا, یہ اعتماد شخص پہ ہوتا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جو خود کچھ بن نہیں سکتا وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے, تو ایسے لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے میں تو ایسے لوگوں کو جواب اس لیے نہیں دیتا کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں, اور دوسری بات یہ کہ وہ کچھ بننے کی ڈیفینیشن کو کیا سمجھتے ہیں. کچھ بننا, اس کی ڈیفینیشن ہر ایک کے لیے مختلف ہے. کوئی طالب علم ہے وہ امتحانات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, اس کی کامیابی یہ ہے. کوئی اسپورٹس مین ہے وہ اسپورٹس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, اس کی کامیابی یہ ہے. کوئی شخص کاروبار چلانا چاہتا ہے, اس کی کامیابی یہ ہے. میری کامیابی یہ کہ جو میرے آئیڈیاز ہیں یا میری ریسرچ ہے یا میرا پڑھنا ہے یا میرا جاننا ہے وہ سوسائٹی میں لوگوں تک پہنچے, اس انداز سے سوچا جائے. اور میرا رول ایک پروفیسر کو ادا کرنا چاہیے تھا, یونیورسٹی کو ادا کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ پروفیسر اور یونیورسٹی نہیں کر پا رہی. تو لکیلی ایک ایسا اسپیکر موجود ہے جس کی ویڈیوز, یہ جس کا یوٹیوب, یہ جس کا فیس بک, یہ جس کے تمام میڈیمز وہ ملینز میں سنے جاتے ہیں. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. سو یہ کہنا کہ جو کچھ نہیں کر پاتا وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا, تو اس ملک میں تو کوئی 8-9 کروڑ کچھ نہیں کر رہے, وہ سب بن جائے نا. اس کا مطلب ہے کہ اتنا بھی آسان نہیں ہے. اس کے لیے کانٹینٹ چاہیے, اس کے لیے ایکسپریشن چاہیے, اس کے لیے ریسرچ چاہیے, اس کے لیے تجربہ چاہیے, اس کے لیے سسٹم کو, سماج کو سمجھنا چاہیے, اس کے لیے ایک پراپر نیٹ ورکنگ چاہیے. پھر سب سے بڑھ کے یہ ساری محنت ملا کے آپ پیش کیسے کرتے ہیں. یعنی ایسا ممکن ہے کہ مجھ سے کئی گنا زیادہ نالج کسی کا ہو لیکن اس کا میتھڈ پریزنٹیشن کا یا اس کا میڈیم ٹھیک نہ ہو اور وہ نالج سارا دھرا کا دھرا رہ جائے. میرا نالج شاید اس سے کم ہو لیکن طریقہ کار, اس کو تھرو کیسے کرنا ہے, کس ٹائم پہ کرنا ہے, کیا بات ضروری ہے, کس طرح کے لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے, یہ سب چیزوں کی ریسرچ اور یہ سب چیزوں پہ پوری کی پوری میری ٹیم میری معاونت کرتی ہے, جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتا ہے. سو لہٰذا آپ کی زندگی میں آنے والی تنقید اگر آپ کی اصلاح کرتی ہے اسے ویلکم کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ تنقید برائے تنقید ہے یا طنز برائے طنز ہے تو اس کا بہترین جواب بھی آپ کا کام ہی ہے. آپ ڈٹے رہیں, آپ لگے رہیں. یہ آوازیں اور یہ تنقید اور اس طرح کے جملے وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. سنا ہے کہ آپ مہینے میں 20-25 لاکھ کما لیتے ہیں, تو اتنے پیسوں کا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو مہینے میں بالکل 20-25 لاکھ نہیں کماتا. پھر آپ کتنے کماتے ہیں؟ میں اتنے کما لیتا ہوں جتنی میری ضرورت ہوتی ہے. یہ میرا بڑا ایک اچھا, میں نے زندگی میں ایک فارمولہ ڈسکور کر دیا. وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ کو خوشحال رہنا ہے, آپ کو امیر نہیں ہونا چاہیے. ایک تو آپ کو غریب تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کو خوشحال ہونا چاہیے. خوشحال کی ڈیفینیشن بڑی اچھی ہے. آپ کا ہاتھ اوپر والا ہونا چاہیے, نیچے والا ہاتھ نہیں بننا چاہیے. آپ ہمیشہ اوپر والے ہاتھ پہ,
میں کسی کے گھر مہمان تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پر کوئی فارنر آیا ہوا تھا اور وہ مولانا روم کا بڑا فالوور تھا, ترکش تھا. اور جب میں نے اس سے کہا کہ آپ یہاں مہمان کب سے, اس نے کہا جی میں کئی ماہ سے اس گھر میں مہمان ہوں, ادھر مہمان رہتے رہتے کتنے دن گزر گئے ہیں. میں نے کہا واپس کیوں نہیں جا سکے؟ اس نے کہا جی پینڈیمک کی وجہ سے فلائٹس بند ہیں. میں نے اس سے یہ آئیڈیا دیا کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ مہمان بنے ادھر زندگی گزار رہے ہیں. اس نے کہا میں کبھی خوش قسمت نہیں ہو سکتا, خوش قسمت یہ میرا میزبان ہے. تو حیران ہوا کہ میزبان کیسے خوش قسمت ہو سکتا ہے. اس بندے نے مجھے ایک روحانیت کیا بڑا ایک چھوٹا سا ٹوٹکا سے بتایا. اس نے کہا یاد رکھیں ہمیشہ گیونگ اینڈ والا, دینے والا, نوازنے والا وہ خوش قسمت ہوتا ہے, ریسیو کرنے والا کبھی خوش قسمت نہیں ہوتا. تو اللہ اگر آپ کو میزبان بنائے, آپ کو سیوا کا موقع دے, آپ کو آسانی دے, خوشحال بنائے, اوپر والا ہاتھ رکھے. اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کا ہاتھ اوپر والا رکھے. میں زندگی میں یہ ڈھونڈ پایا کہ اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنی ضرورت ہے, اس سے تھوڑی سی زیادہ. روپے کی ضرورت ہے, 1.25 روپیہ کما لیجیے, لیکن روپے کی ضرورت ہے تو خب 10 روپے کا آپ کا ہے تو 10 آ بھی جائیں گے, شاید روپیہ خرچنا نصیب نہ ہو آپ کو. تو میرا کلیہ تو یہی ہے کہ جو آپ کو ضرورت ہے وہ گھر کی ضرورت ہے, آپ کی ذاتی زندگی کی ضرورت ہے, اتنا کمائیے, باقی آپ اللہ کے لیے حاضر ہو جائیے, خیر کے کام کیجیے. آپ کا زندگی میں خواب کیا ہے, یا یوں کہیے کہ بڑے ہو کر آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ بیٹا یہ تو دیکھیں میں بڑا تو ہو چکا ہوں, اب اس سے بڑا میں نے کیا ہونا ہے. میرا خواب تو اب یہی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اسے استقامت سے کرتا, اسے ڈٹرمنیشن سے, فوکس کے ساتھ, اپنا پوری محنت کے ساتھ. دیکھیں اللہ اللہ کر کے تو پتہ لگا کرنا کیا ہے. اب جب پتہ لگ گیا کرنا کیا ہے, اس میں تو اللہ سے استقامت کی دعا مجھے مانگنی چاہیے. آپ کی فیملی کبھی کسی کو دکھائی نہیں دی, آپ انہیں جان بوجھ کر چھپا کر رکھتے ہیں؟ اچھا بیٹا, میرا اس میں بھی میرا ذاتی جو کہہ لیجیے تجربہ, فلسفہ یا بڑے بزرگوں سے جو میں نے سیکھا کہ آپ ہائی لائٹ فیملی کو جب کرتے ہیں تو پھر زیادہ چیلنج آپ کے لیے آتے ہیں. یہ میرا کام ہے, میرے کام کی ڈیمانڈ اور ضرورت یہ ہے کہ مجھے سامنے دکھنا ہے, مجھے اس کیمرے کے سامنے آنا ہے, میری تحریر نے 92 پیپر میں چھپنا ہے, مجھے ٹی وی پہ نظر آنا ہے. لیکن میری فیملی کی نیڈ نہیں ہے, ان کو مجھ سے جو کچھ چاہیے, ایک ذمہ دار باپ چاہیے, ایک رسپانسبل ہسبینڈ چاہیے, ایک گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے, یا میرے بزرگ اگر حیات ہیں تو ان کو ایک تابع دار بیٹا چاہیے. میں اپنے وہ سارے رول نبھاتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ایسی فیلڈ میں لانا چاہیے کہ جس میں ان کے پاس سکلز ہوں, قابلیت ہو, تھوڑی ناموری کم ہی آئے. یہ جو ناموری ہے اس کو بنانا, اس کو سنبھالنا, اس کو لے کر چلنا بڑا مشکل ہے. میرے مطابق شاید نامور ہونا یہ آسان کام ہے, اس ناموری کو مینٹین رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. میں ویسے تو اوپن ہوں, لیکن میری ایڈوائز ان کو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس طرح سوشل میڈیا یا تمام میڈیمز پہ اس طرح سے ایکٹیو نہ ہوں. میرے کئی ایسے پروگرامز ہیں یا مجھے ریکویسٹ آتی رہتی ہیں کہ وہ ایک دن آپ کے ساتھ پورا گزارنا چاہتے ہیں, ناشتے کی ٹیبل سے لے کے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میری جو پروفیشنل لائف ہے وہ میرے دفتر کی زندگی ہے, جو صبح 9 سے شام 5 بجے تک چلتی ہے. اس کے بعد میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں, اور میں اپنے بچوں کے لیے اسی طرح ایک کہہ لیجیے اکوموڈیٹ کرنے والا, محبت کرنے والا, ایک شفیق باپ بننے کی بھرپور میں کوشش کرتا رہتا ہوں. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے 5 بجے کے بعد کی زندگی میری ذاتی زندگی, میرے اور میری فیملی کی زندگی ہو, اس میں انٹرفیرنس نہ ہو. اس میں کئی غلطیاں بھی زندگی میں کر چکا ہوں گا, یہ میرا بیلنس کبھی قائم نہیں بھی رہا ہوگا, لیکن یہ مختلف طرح کے تجربے اور غلطیاں کر کے میں نے سیکھا کہ دفتر کی زندگی ہے, اور دفتر کے بعد کی زندگی آپ کی ذاتی زندگی, آپ کی زندگی, آپ کی فیملی کی زندگی, اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ انکل. آخر میں کیا آپ مجھے اپنی فاؤنڈیشن کا وزٹ کرانا چاہیں گے؟ وائی ناٹ بیٹا, ابھی بسم اللہ کرتے ہیں, چلتے ہیں فاؤنڈیشن, آئیے دیکھیے. انٹرویو کے بعد قاسم علی شاہ انکل نے ہمیں اپنی فاؤنڈیشن کا وزٹ کروایا, جو کہ ایک شاندار لرننگ ایکسپیرینس تھا. فاؤنڈیشن کی دیواروں پہ جا بجا انسپائریشنل سمبلز آویزاں تھے. اس فاؤنڈیشن کے کونے کونے سے موٹیویشن ملتی ہے. اسی لیے میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا وزٹ کراؤں گی, جس کے لیے آپ میرا چینل دیکھتے رہیے گا.